नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तौहीद को इतने अच्छे तरीके से बयान किया है। मुख्तलिफ उलमाए इकराम के जो शिरक के मुख्तलिफ लेवल हैं इनके और अकीदे हैं शिरकिया इनकी, उनको काफ़ी हद तक हाईलाइट किया है। और मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगी भी कि ये जो बरेलवी आलम है ये किस तरह से शिरक कर रहे हैं कब्रों पर जाकर। और बरेलवियों के सबसे बड़े आलम वो गालियां निकालने में सबसे बड़े आलम है उनके समर अब्बास साहब, मुफ्ती समर अब्बास साहब। उनका भी मैं लेवल आपको चेक करवाऊंगी कि वो क्या कह रहे हैं अपने इस अकीदे के बारे में। और इसके बाद इंजीनियर साहब का बयान हम सुनेंगे। और ये बयान इस तरह का है कि इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है और लगता है कि कोई अल्लाह का बंदा है जो हमें ईमान और कुरान की तालीम बाकायदा दे रहा है। बहुत ही वाज़ह करके हर चीज़ को बयान किया उन्होंने। सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। तो आप हुजूर गौसे पाक की खिदमत में कुछ फरियाद पेश कर रहे हैं कि आपके गुलाम आए हैं, इन सब की झोलियां भर दें। तो कई जो यतीमुल इल्म है ना, समझ रहे मेरी बात की है, यजीदुल फिक्र है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये कह रहे देखा हुई 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 ये तो जनाब वलियों से मांग रहे हैं, हुई 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 अल्लाह से मांगना चाहिए था। मैंने कहा जनाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसलिए इस बात की तस्रीफ फरमाई, साहिब बारे शरीयत ने तस्रीफ फरमाई, सैयदी आला हज़रत साहब ने तस्रीफ फरमाई। हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। ये दूर दूर से आपके फकीर आपके, क्या तुम्हारी यही ड्यूटी है कि तुम लोगों को शिर्क के दरवाजे खोल खोल के बताते रहो, हालांकि शिर्क होता नहीं है। कब्र पर नहीं जाना चाहिए था, वहां नहीं मांगना चाहिए था उनसे। तो मैंने कहा फिर मुझे बताओ, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी कब्र अनवर पर हजरत इमाम शाफी जाते हैं और फरमाते हैं जब भी कोई मुश्किल आती है मैं वहां चल के दुआ करता हूं, नफल पढ़ता हूं और उनके वसीले से जब दुआ करता हूं तो अल्लाह ताला मेरी झोली भर देता है, मेरी मुश्किल हल फरमा देता है। भाई अगर अभी भी नहीं समझ आई कि कब्रों वाले कुछ नहीं देते वहां कुछ नहीं करना चाहिए, भाई अगर अभी भी नहीं समझ आई कि कब्रों वाले कुछ नहीं देते वहां कुछ नहीं करना चाहिए, भाई अगर अभी भी नहीं समझ आई कि कब्रों वाले कुछ नहीं देते वहां कुछ नहीं करना चाहिए। ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो आप खुद करो और फिर निकालो इसमें से जो निकलता है, और ये कहानियां करवानी बंद कर दें आप लोग। असल में इन लोगों ने कुरान और सुन्नत तो पढ़ा नहीं हुआ, ये बुजुर्ग बाबों की किताबें पढ़ते हैं। अब ये इस तरह की बातें पता क्यों करते हैं, इन्होंने बाबों से यही कुछ सीखा हुआ है। मेरे भाई सूरह तौबा पढ़े, सबसे क्रिटिकल जंग नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी की गज़वा तबूक, 1.5 लाख की फौज लेकर कैसरे रोम अरब के बॉर्डर पे आ गया है, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, और नबी इस्लाम के पास सिर्फ 30,000 जानिसार साहब हैं जिनके पास सामान भी पूरा नहीं है, और मुखालफत में 1.5 लाख का लश्कर। बाकी साहब हैं जा नहीं सकते साथ। सूरह तौबा आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी इस्लाम तुम्हारे पास लोग हाजिर होते हैं कि हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें, हम भी आपके साथ जाएं जिहाद के लिए। तो तुम उनसे फरमाते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारे लिए सवारी और जाने का साजो सामान अरेंज कर सकूं। तो तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि वो अपने नबी के साथ मिलकर अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सक रहे। तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो नहीं ऊपर देखा तो सोना, दरख्त देखा तो सोना, इधर देखा तो सोना। वो तो तिरमिज़ी में ऊपर तले 2-3 अहादीस मौजूद हैं कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने अपनी जो दौलत थी हुजूर के कदमों पे निछावर की तबूक के मौका पर, और नबी इस्लाम ने उन्हें जन्नत की बिशारत सुनाई। तो ज़ाहिर इस बात तो इख्तियार कर रहे हैं। नबी इस्लाम की तो कहीं ये तालीमात नहीं है कि आपको प्यास लगे तो आप जो है वो 10 दफा दुरूशी पढ़ लें, भूख लगे तो 10 दफा आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ लें। मेरे भाई अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, तो आप इस किस्म की चीजें क्यों लोगों को बताते हैं? नबी इस्लाम की तो कहीं ये तालीमात नहीं है। आपने तो हमेशा असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया और उसके बाद मुसब्बिबुल असबाब से दुआ मांगने का हुक्म दिया। सही मुस्लिम में
تقدیر والے چیپٹر میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، 50 to 60۔ اس کی جو آخری حدیث ہے نا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کہنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ اینڈ پہ ہے، کوشش پوری کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، ہاں گنج بخش فیض عالم نہیں، اللہ سے مدد، اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی، کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی، پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، اپنی ایفرٹ تو پوری پٹ کرنی ہے۔ یہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے، اور اس میں جو آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ آپ یہ پیش کریں، اچھا جی آپ روٹی امی سے نہیں مانگتے، اے بچو نکل دا جے نہ دے، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ۔ اور جی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا یا وہاں پر موجود بندوں کو پکارے گا؟ اندازہ کریں جی، وہ مسلم کی حدیث میں آ گیا نا کہ پہلے کوشش کرے گا، بندوں کو پکارے گا، اسباب اختیار کرے گا، اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے گا کہ اے اللہ یہ جو سبب میں اختیار کر رہا ہوں یہ اس قابل ہو کہ مجھے بچا لے۔ جی یہ کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ قرآن میں حکم ہے کہ روٹی امی سے مانگنی ہے، اور امی کو حکم ہے کہ اس نے بیٹے کو کھلانی ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے تو دیکھو، تو ہم لوگوں کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں جی روٹی امی سے مانگیں گے۔ او میرے بھائی ایک سمپل سی بات ہے، آپ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، سامنے موجود ہے، آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں، میں کہ مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی اور میری کوئی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی۔ جی اس کا ثبوت جی قرآن میں ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا، الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی، کہتے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، تو مشرک ہو جائیں گے بھائی۔ نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے۔ او جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا، تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے، آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے۔ دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، دنیا میں ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں، دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں، سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، آپ کی گندم ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں۔ تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے، اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ بھائی یہ نہیں، آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو، نہیں، آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ پہنچائے گا۔ یا بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ہم یہاں بھی جو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن کس نیت سے؟ کہ اللہ پہنچا رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہے، اس حدیث میں موجود ہے۔ وہ حدیث پوری نہیں پڑھتے، اس میں سے حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ حدیث تو پڑھ کے دیکھ لو۔ تو اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں اسٹیٹس تو تاڑے بابے دے شاہی کوئی نہیں نا، ان کی کیا اوقات ہے؟ کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں، ہمارے مقابلے پہ نہیں، نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ۔ تو یہ اس قسم کی جو شرکیہ تعلیمات آ کے اس شخص کی طرف سے جو دعوے دار ہو کہ میں نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، نماز میں تم پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس پوری ویڈیو میں اس نے اللہ کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ اللہ سے بھی مانگو، اللہ کے آگے رو، اللہ سے مانگو، کوئی نہیں ہے، بالکل فارغ۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ رشد و ہدایت پا جائیں گے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی، آپ اللہ کو رسپانس کریں گے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اچھا، بات ہوئی دعا کی اور ذکر آ گیا عبادت، کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے جی۔ ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر حضور نے یہی آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں وہ تلاوت کی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ والعیاذ باللہ تعالی، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو بابوں کے پیچھے لگا رہے ہیں بجائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے۔ اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں، اس وقت نہیں شرم آتی؟ عام بندے بیمار ہوتے ہیں، ان کو درباروں پہ لے کے جاتے ہو، اور درباروں پہ بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو، اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ آج تک سنیا جے کڈے سیانے جے تو ہنو کہانی پیچھے لائے آنے، آپ انہوں نے پتا ہے بھی کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کہانیاں سنیں ان کی۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے یہ سچائی کی آواز بلند ہوگی۔ جی تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، مفتی سمر عباس صاحب کی بات سنی، اور دوسرے عالم جو ہیں جو رو رو کر فریادیں کر رہے ہیں مزاروں پر جا کر، آپ نے وہ ویڈیو بھی ملاحظہ کی، ان کا شرک اور ان کا کفر جو ہے کس حد تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ علماء کرام جنہوں نے ہمیں دین سکھانا ہے، جن لوگوں نے ہمیں توحید کا بتانا ہے، توحید کیا ہے، جن لوگوں نے ہمیں ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک بتانی ہے، ان کی احادیث بتانی ہے، وہ رستہ بتانا ہے ان کا جس رستے پر چل کر ہم اپنی رب کو راضی کر سکتے ہیں، جنت کو پا سکتے ہیں۔ وہ لوگ اٹھ کر قبروں پر جا کر رو رو کر اللہ سے مانگنے کی بجائے ان مرے ہوئے بزرگوں سے مانگ رہے ہیں، اور رو رو کر فریاد کر رہے ہیں۔ ان کا حال دیکھا ہے آپ لوگوں نے، اور اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم کو ہدایت کے راستے پر رکھے، آمین۔ اس کے بعد آپ نے انجیل محمد علی مرزا صاحب کی باتیں سنی، مختلف احادیث ہمارے سامنے رکھی، باقاعدہ نمبرنگ کے ساتھ وہ ہر چیز کو واضح کر کے بتاتے ہیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہمارے سامنے رکھی۔
اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور کسی بھی کام میں، دنیاوی کام میں بھی اللہ پاک نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ حدیث ہمیں اس بارے میں کیا کہتی ہے، ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہمیں بتایا کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس چیز کو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام ہے، اس کے لیے ہم مکمل کوشش کریں، اس کے بعد ہم اللہ پاک پر توکل کریں اور اس بات پر راضی ہو جائیں کہ اللہ پاک کی مرضی ہوگی تو ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن ہم کوشش اس میں پوری کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ پاک پھر ہی ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ اور تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ توحید بتائی اور ان کو بتایا کہ دعا جو ہے وہ صرف اللہ پاک سے مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں اور اپنے رب سے مانگے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں پالنے والا ہے، جو ہمارے ہر اچھے برے کا، ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔